मत्ती की अंजील 15 बाब 21 से 28 आयत। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाकों को रवाना हुआ। नेक्स्ट। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, है खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। मगर उसने कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। उसने कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। नेक्स्ट। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और इसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ ये हवाला आप सब के लिए, मेरा ख्याल है कि नया नहीं होगा। जितने मसीह लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों ने ज़रूर ये हवाला पढ़ा होगा। और ये एक वाहिद हवाला है जिसमें यीशु ने एक बड़ी कड़वी सी बात बोली है कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। तो ये एक जुमला देख के आप कोई ऐसी इमेज ना बनाएं यीशु के लिए कि यीशु रूड है, या यीशु ने बहुत बिलो द बेल्ट बात कर दी है, या यीशु ने बहुत छोटे तरीके से बात कर दी है, या इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप सिर्फ एक लाइन देख के ये चीज़ों को कंक्लूड ना करें कि यीशु ऐसा है या यीशु वैसा है, क्योंकि ये वही यीशु है जो खुदा था, जिसने अपने आप को समेटा, इतना हकीर किया कि इंसानी फॉर्म में आ गया। ये वही खुदावंद यीशु मसीह है जिसने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए। ये वही खुदावंद यीशु मसीह है जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी है। यही खुदावंद यीशु मसीह है जिसके पास जब कोई बीमार आया उसको शिफा दी, कोई कोढ़ी आया उसको शिफा दी, कोई भी जिस हाल में आया उसने हर एक को छुआ और हर एक को उसकी उस प्रॉब्लम में से निकाला। ये सेम यीशु मसीह है। तो अगर यीशु मसीह के बारे में जानना है या सीखना है तो फिर सारी चीजों को देखें, और सारी चीजों में से आपको 99 चीजें ऐसी नजर आएंगी कि जो भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, खुदावंद यीशु मसीह ने जैसा वो आया था वैसा उसको भेजा नहीं है, बल्कि उसको चंगाई दी है या उसको डिलीवर किया है। इसलिए एक चीज को देख के हम नहीं बोल सकते कि इनका खुदा रूड है। इनका खुदा रूड नहीं है। हमारा खुदा हम्बल खुदा है। हमारा खुदा जोरावर खुदा है। हमारा खुदा अगर ये सब कुछ लिखवाता है कलाम में, तो उसका मतलब ये है कि इस कलाम में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे भेद हैं जो खुदा चाहता है कि आप लोग उसको जानें। आप जानें उस चीज के बारे में। जब आप जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। ये एक ऐसा वाहिद हवाला है जिसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे शतरंज की बिसात लगी हुई है, एक चेस बोर्ड लगा हुआ है और चेस बोर्ड पे दो खिलाड़ी चाल पे चाल चल रहे हैं। एक चाल चलता है, आगे से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर वो दूसरी चाल चलता है, फिर ब्लॉक हो जाता है, फिर तीसरी चाल चलता है, फिर ब्लॉक हो जाता है। हर जगह पे रुकावट रुकावट रुकावट। लेकिन फाइनली आप देखेंगे इस पूरे हवाले में तो आपको नजर आएगा कि एक बहुत बड़ा काम खुदा ने इस औरत के जरिए इस कलाम में लिखा हुआ है कि उसने क्या काम किया है। हालेलुया। तो आप लोग रेडी हैं? मैं आज आपको चाहता हूं कि इस औरत की जगह पे अपने आप को महसूस करें। ये औरत जिस जगह पे है, इसकी एक बेटी है, इस बेटी को इब्लीस ने सता रहा है और ये खुदावंद यीशु मसीह के पास गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अपने आप को इमेजिन करें, इस औरत की जगह पे अपने आप को रख के देखें। फिर आपको नजर आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कलाम में से खुदा मुझे और आपको सिखा रहा है। हालेलुया। इस औरत के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो एक एक करके एक एक चैलेंज को उसने ज़ेर किया है, उसने तस्खीर किया है, और उस चैलेंज के बाद खुदा उसके लिए एक और चैलेंज लेके आया, फिर एक और चैलेंज लेके आया,
چیلنج پہ چیلنج آتے گئے اور پھر اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں لکھا گیا کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. تو پہلا چیلنج میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص, کسی کو میں سامنے بلاؤں لیکن پھر وہ اینڈ تک کھڑا رہے گا. کس کو بلاؤں؟ آج رحمت کو بلاتا ہوں. راحت صاحب آ جائیے آگے. اس طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے چیلنجز تھے. پہلا چیلنج اس حوالے میں میری طرف دیکھیے گا. پہلا چیلنج اس حوالے میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے, اس کی بیٹی ہے جس کو ابلیس ستا رہا ہے, لیکن اس عورت کا ہسبینڈ یا اس لڑکی کا باپ کہیں نظر نہیں آ رہا. نارملی گھر میں اس طرح کے کیس ہوں تو باپ کو چاہیے یا باپ بھاگتا ہے ان کاموں کے لیے, لیکن یہ عورت کے پاس پہلا چیلنج جو تھا سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ اس کے پاس اس لڑکی کا باپ کوئی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس لڑکی کا باپ ہو سکتا ہے سنگل مدر ہو سکتا ہے یہ ڈیورسی ہو سکتا ہے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہسبینڈ بیمار ہوتا یا کچھ ہوتا, کیونکہ جب وہ یسوع کے پاس آئی ہے تو اس نے صرف بیٹی کی پرابلم کو آگے رکھا ہے, اپنے ہسبینڈ کی کوئی پرابلم. تو ہو سکتا ہے پہلا چیلنج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت کے پاس کوئی مرد نہیں ہے, اور یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پلیز میری طرف دھیان سے سنیں. ایک عورت کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے جب وہ گھر پہ ایک ہی بیٹی ہے جس کو بدرو نے جھکڑا ہوا ہے, اور آپ جانتے ہیں جس کسی کے زندگی میں کوئی بدرو ہوتی ہے وہ کتنے تماشے کرتی ہے. اب اس عورت کی آپ انگیجمنٹ کو, میں اس لیے بولا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امیجن کریں, اس جگہ پہ رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عورت کے سامنے کتنے چیلنجز تھے. گھر میں بیٹی ابلیس سے ستائی جا رہی ہے, پرابلم ہے اس کے ساتھ, بچی کو وہ تنگ کر رہا ہے ابلیس, اور یہ عورت اس ساری چیزوں کے باوجود کہ اس کے پاس ہسبینڈ نہیں ہے یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کو اپنی بیٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنا ہے. ہاللیلویہ. یہ آسان کام نہیں ہے ایک عورت کا کہ وہ اس طرح سے گھر پہ بیٹی کو چھوڑ کے وہ باہر نکلے اور جا کے یسوع کو ڈھونڈے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سور اور سیدا کی نہیں. کین یو گو ٹو دا ورس 25 فرسٹ ورس, نو گو 21. اور دیکھو ایک کنانی, یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے میں پہنچا. خداوند یسوع مسیح ایک نئے علاقے میں پہنچا ہے, اور جب نئے علاقے میں پہنچا ہے تو وہ عورت کنانی عورت کہلاتی تھی, اور کنانی عورت وہاں سے نکلی ہے اور ان کی سرحدوں تک آئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ ڈھونڈے. ہاللیلویہ. تو پہلا چیلنج اس عورت کے پاس کیا تھا؟ پہلا چیلنج اس عورت کے پاس یہ تھا کہ وہ اکیلی تھی. اس کے پاس ہسبینڈ نہیں تھا, لڑکی کا باپ نہیں تھا, اور وہ بالکل اکیلی تھی, اور اکیلی ہونے کے باوجود اس نے یہ سارا پروگرام طے کیا کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنا ہے. دوسری چیز جو اس کے سامنے میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دوسرا چیلنج اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اسرائیلی عورت نہیں ہے, وہ یہودی عورت نہیں ہے, وہ مسیحی عورت نہیں ہے, وہ ایک کنانی عورت ہے. ذہن میں رکھیں, وہ کنانی عورت ہے اور اس خدا کو وہ نہیں جانتی. وہ ہو سکتا ہے اپنے دیوتاؤں کو جانتی ہو سکتا ہے اپنے جن خداؤں کو وہ جانتی ہو, وہ ان کو جانتی ہو. اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی ایک خدا ہے. اب ادھر ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے, دوسرا چیلنج میں نے بتایا نا, دوسرا چیلنج کون سا تھا؟ احتشام آ جاؤ, بڑے آرام سے بیٹھے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے خدا کو, یہ اسرائیلی نہیں ہے, مسیحی نہیں ہے, اور یہ اس کا ایک اور چیلنج ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا کیس ہے جس کا اس کو سمجھ میں آ گئی ہے. اب میری طرف دھیان سے سنیں, اس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ میری بیٹی کا جو کیس ہے وہ جسمانی یا سکنس نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, اس کو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو میری بیٹی کا کیس ہے وہ ہے ایول اسپرٹ کا کیس. اب ایول اسپرٹ کا کیس ہے, اس کا مطلب ہے اس عورت کو اتنا آئیڈیا ہے کہ وہ
اپنی سچویشن کو جانتی ہے کہ یہ جو میری بیٹی کی سچویشن ہے یہ میڈیکل سچویشن نہیں ہے بلکہ اسپریچول سچویشن ہے. سب سے پہلے جو چیز میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, آپ سب کو اپنی جو بھی پرابلم ہے اس کا آئیڈیا کلیئرلی ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں جو پرابلم ہے وہ ہے کیا اصل میں. وہ مالی پرابلم ہے, وہ روحانی پرابلم ہے, وہ جسمانی پرابلم ہے, وہ ریلیشنل پرابلم ہے, وہ کوئی سیاسی پرابلم ہے, کون سی, آپ کو بالکل کلیئر آئیڈیا ہونا چاہیے. اس عورت کے پاس یہ چیز کا کلیئر تھا. اب یہ چیز کلیئر ہونے کے بعد اس کے ہو سکتا اپنے بہت سارے خداؤں, لیکن اس کے پاس ایک یہ چیز تھی کہ اس نے شاید آس پاس لوگوں سے معلومات لی ہے. اس ٹائم پہ یسوع کا یہ آخری ٹائم ہے, یسوع بڑا فیمس ہے, لوگ سارے جانتے ہیں کہ بدروؤں کو نکالتا ہے, یہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے, یہ ساری چیزوں کا. تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ میرا اپنے جو خدا ہیں وہ شاید اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں. مجھے ایک ایسے خدا کی ضرورت ہے, مجھے ایک ایسے خدا کی ضرورت ہے جو میری بیٹی کو چھو سکے, جو میری بیٹی کو آزاد کر سکے. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو مان لیں اگر وہ عورت انڈیا کی ہے, یہ کنانی عورت انڈیا کی ہے, تو اس کے 33 کروڑ خدا ہوں گے, 33.5 کروڑ خدا ہوں گے. ان خداؤں میں سے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سارے خدا, بائبل میں لکھا ہے اس جہاں میں اور بھی خدا ہیں اور بھی خداوند ہیں. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اور بھی خدا ہیں اور بھی خداوند ہیں, لیکن وہ کون سے ہیں؟ نام کے خداوند ہیں. بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے جن کے ماں باپ دوسرے دیوتاؤں کو, دوسرے خداؤں کو پوچھتے ہو, لیکن خدا نے آپ لوگوں کے ٹائم پہ آپ کی آنکھوں کو کھولا اور اس کائنات میں بہت سارے خداوند اور بہت سارے خداؤں میں سے آپ نے فائنلی فیصلہ کیا یسوع مسیح سچا خدا ہے, ہم نے اس کی ورشپ کرنی ہے. اس نے بھی ساری چیزوں میں سے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے سارے خدا یہ سارا کام نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ جو خدا ہے اسرائیل کا, اس کے پاس جانا چاہیے اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے, اور اس کو جب میں ڈھونڈوں گی تو میں اس کو اس سے اپنے بچی کے لیے بات کروں گی. پریز دی لارڈ. تو ذہن میں رکھیے گا 2 ایشوز اس کے ساتھ ہیں. پہلا چیلنج اس کے ساتھ کیا تھا بتائیے, کیا تھا جی؟ اکیلی عورت تھی. دوسرا چیلنج کیا تھا کہ غیر مذہب سے تھی, وہ کسی اور غیر مذہب, کسی اور مذہب سے اس کا تعلق تھا. ہاللیلویہ. تیسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یسوع مسیح جب اس علاقے میں آیا ہے, اس عورت نے اس یسوع مسیح کو کس طرح سے, کتنے بجے, کس ٹائم پہ, کہاں پہ اس یسوع کو پکڑنا ہے, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. یعنی یسوع مسیح کے جو ارائیول کا ٹائم ہے, جو اس کا پورا سفر کا آئٹنری ہے, اس چیز کا اس عورت کو کنفرم پتا ہونا چاہیے کہ اگر یسوع شام کو 6 بجے اس جگہ سے گزرے گا تو میں 6 بجے سے پہلے اس جگہ پہ موجود ہوں تاکہ میں یسوع کو پکڑ لوں. آئی سمجھ میں؟ اگر وہ 7 بجے پہنچتی, کیا وہ یسوع کو پکڑ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس رائٹ نالج خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہونا ضروری ہے. بہت سارے چرچز ہیں لیکن صحیح تعلیم خداوند یسوع مسیح کی کہاں پہ مل رہی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ یسوع کے بارے میں صحیح جانکاری ملے تاکہ ہم یسوع سے مل سکیں. بہت سارے مذاہب ہیں وہ یسوع کو خدا نہیں مانتے, یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے, یسوع کو نبی مانتے ہیں. تو ہر جگہ مختلف قسم کی پریچنگ ہے. تو آپ کو اس جگہ جانا ہے جہاں پہ آپ کو یسوع کے بارے میں صحیح جانکاری ہو تاکہ آپ ٹھیک اس جگہ پہ پہنچ سکیں اور یسوع کو پکڑ سکیں. تو تیسرا چیلنج اس کے پاس کیا تھا؟ تیسرا چیلنج یہ تھا, عدنان آ جاؤ ذرا, نہیں ہارون آ جاؤ. تیسرا چیلنج اس کے پاس یہ تھا کہ یسوع یہاں سے گزرے گا تو میرے پاس کریکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ ٹھیک اس ٹائم پہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں یا میں یسوع کو پکڑ سکوں. ہاللیلویہ. اب یہ ساری چیزوں میں یہ عورت بالکل تنہا ہے, یہ اکیلی ہے. اس کے گھر میں ایک بیٹی ہے جو جوان ہے اور بدرو گرفتہ ہے,
اور گھر میں مختلف قسم کی پرابلم ہو رہی ہیں، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں اس نے کلیکٹ کری ہیں، یہ ساری معلومات اکٹھی کری ہے تاکہ میں یسوع کو صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ میں پکڑ سکوں۔ ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سنیے۔ جب اس عورت کو یہ پتا ہے کہ میری بیٹی کا مسئلہ بیماری کا نہیں ہے بلکہ روحانی مسئلہ ہے، اسے ایک بدرو نے ستایا ہے یا بدرو نے جکڑا ہوا ہے، تو اس کو یہ بات کا خبر تھی کہ میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، ایک بدرو نے میرے بچی کو پکڑا ہوا ہے۔ اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنیں۔ آپ سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے جس کو شیطان نے پکڑا ہوا ہے۔ اس عورت کو یہ سمجھ میں آ گیا میرے گھر میں بیماری نہیں آئی ہے، میرے گھر میں شیطان آ چکا ہے، میرے گھر میں ابلیس کی طاقتیں اندر آ گئی ہیں اور انہوں نے میرے گھر کے ایک فرد کو، میری بیٹی کو پکڑ لیا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے جتنے بھی آپ خاندان یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی ایک نہ ایک شخص ایسا آپ کے خاندان میں ضرور ہے جس کو ابلیس نے پکڑا ہوا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بھائی، کوئی نہ کوئی بیٹا، کوئی نہ کوئی بیٹی، ہو سکتا ہے ماں، ہو سکتا ہے ساس، ہو سکتا ہے باپ، ہو سکتا ہے سسر، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو گھر کے کسی فرد میں آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ ایک شخص میرے گھر میں بھی ہے اور اس کو ابلیس نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہمارے خاندان میں بھی ہے، میرا ایک بھائی ایسا ہے، میری ایک بہن ایسی ہے، میرا ایک کزن ایسا ہے، میرا ایک گھر میں ایسا شخص ہے جس کو ابلیس نے پکڑا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ آج یہاں پہ ہونے والا ہے وہ سب چیزیں آپ دھیان سے سنیں تاکہ خدا آپ کو اس ساری سچویشن میں بتا سکے کہ آپ نے خود نے کیا کرنا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو چوتھا اس کے پاس جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اب اس نے ادھر سے نکلنا ہے، یسوع کے پاس آنا ہے، اور فائنلی اس کو یسوع مل بھی گیا۔ یسوع مل بھی گیا، یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ عورت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے کہ میں یسوع پکار رہی ہے اور یسوع اس کو جواب نہیں دے رہا۔ ہاللیلویا۔ چوتھا پرابلم، وشال آ جاؤ سامنے۔ آپ سب کی زندگی میں ایک دفعہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ صحیح خدا تک پہنچ بھی جاتے ہو، صحیح طریقے سے کام بھی کر لیتے ہو، جو دعائیں کرنے کی ضرورت ہے وہ دعائیں بھی کر رہے ہو، لیکن آگے سے خدا آپ کی سن نہیں رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خدا آگے سے ہماری نہیں سن رہا ہے۔ اور سیم اس عورت کا یہی حال ہے۔ چوتھا چیلنج اس کے پاس یہ تھا کہ میں پہنچ تو گئی ہوں یسوع کے پاس، لیکن یسوع جواب نہیں دے رہا ہے۔ یسوع کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک طریقہ کار ہے ہم سب کی زندگی میں، کہ خدا ہمارا ایسا خدا ہے جو شارٹ کٹ پسند نہیں کرتا، وہ لانگ روٹ سے جاتا ہے۔ جب اسرائیلی قوم کو لے کے نکلے تو ایک راستہ 11 دن کا تھا، ایک راستہ 40 دن کا تھا۔ خدا نے پرپسلی چوز کیا کہ 40 دن والے راستے سے میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ جب ابراہیم کا ٹائم آیا، ابراہیم کو خدا نے شارٹ کٹ نہیں دیا، 25 سال انتظار کرایا۔ الشبا اور زکریا تھے، ان کو خدا نے انتظار کرایا۔ اسحاق اور اس کی بیوی کو خدا نے انتظار کرایا۔ آپ کو جگہ جگہ پہ ایسے جگہیں، اسرائیلی قوم جب بھٹک رہی تھی صحرا میں، خدا انتظار کر رہا تھا۔ خدا کو کوئی شارٹ کٹ کا پسند نہیں ہے، خدا اکثر لانگ روٹ لیتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، آپ کی زندگی میں اگر کچھ ایسی دعائیں ہیں جو پینڈنگ ہیں، آپ کو چاہیے ابھی یسوع میرے مسئلوں کو حل کرے، اور آگے سے آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے، تو آج اس عورت کی ساری کہانی کو دیکھتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ابراہیم جس کو ایمانداروں کا باپ بولتے ہیں، ایک ٹائم آیا وہ چڑھ گیا۔ ابراہیم نے بولا کہ میری ساری دولت جو ہے نا، میرا جو نوکر ہے الیزر،
اس کو مل جائے گی, میرے پاس تو نے اولاد ہی نہیں دی ہے. ایک ٹائم آیا لوگ چڑ جاتے ہیں, ایک ٹائم آیا لوگ ہار جاتے ہیں, ایک ٹائم آپ سب کی زندگی میں بھی آیا ہوگا جب آپ تھک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بس ہو گئی اب رہنے دو, یہ خدا نہیں سن رہا. لیکن یہ عورت ایسی نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے عورت. بڑے بڑے نبی, بڑے بڑے پیغمبر ہو سکتا ہے چڑچڑے ہو گئے ہوں, لیکن اس عورت کچھ اسپیشل لے کے آئی تھی. اس نے بولا کہ میں ایسے نہیں جانے والی ہوں. ہاللیلویا. بائبل بتاتی ہے ایک اور پرابلم آئی, ایک اور آ جائے, جداؤن آ جاؤ. یہ چھوٹی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ بڑی پرابلم ہے. اس کو یہاں کھڑا کر رہا ہوں, یہ باہر نہ جائے. ایک اور پرابلم کیا آئی ہے, جو 5ویں پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ شاگردوں نے آگے سے بولا, اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے عرض کی اسے رخصت کر کیونکہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. مجھے بتاؤ, یہ شاگردوں کے پیچھے چلا رہی ہے, کس کے پیچھے چلا رہی ہے؟ یسوع کے پیچھے چلا رہی ہے. تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ شاگردوں کو ہو رہی ہے. یہ اکثر ہوتا ہے چرچز کا حال کہ لوگ آتے ہیں خدا سے ملنے کے لیے, لیکن چرچ کے لوگوں کا رویہ دیکھ کے وہ پھر آتے نہیں ہیں. سیم ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ عورت کی کیا پرابلم ہے شاروس, ایک عورت کی کیا پرابلم ہے, اس کا کیا زندگی میں اس کے دکھ چل رہا ہے, اس کو ان شاگردوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. الٹا کیا بول رہے ہیں, یہ عورت ہمارے پیچھے آ رہی ہے. آپ کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا بھائی صاحب, ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم اس کو پکار رہے ہیں, یسوع کو. لیکن کیا ہوتا ہے, لوگ بعض دفعہ اپنے رویے سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آئے ہوں اور آپ میں سے کسی کے رویے سے ہو سکتا ہے ناخوش ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا دوبارہ نہیں آنا ہم نے یہاں پہ. اس لیے میں زبردستی سب کو کھڑا کرواتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جا کے ملو 5 لوگوں سے, ان کو ہیلو ہائی کرو, ان کو ویلکم بولو چرچ میں, تاکہ آپ لوگوں میں ملاپ کی روح پیدا ہو, ملنساری پیدا ہو, دوسروں کو ویلکم کرنے کا جذبہ پیدا ہو, آپ اکوموڈیٹ کر سکیں. نہیں تو ہوتا کیا ہے, اس کے بعد سب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں پہلی چیز کیا سیکھنی ہے, ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے ایز اے چرچ, یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, پلیز ہم نے ہمبل ہونا ہے. چرچز کا سب سے بڑا ایشو, چرچ کے لوگوں کا سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے, ہم ہمبل نہیں ہوتے ہیں. پاسٹر صاحب میں بڑا ہمبل ہوں, پاسٹر صاحب میں بڑا عاجز ہوں, میرے کو کچھ بھی کر لے, لیکن کچھ بھی جیسے ہی کچھ بولو اس کے بعد وہ بالکل موڈ خراب ہو جاتا ہے, اس کا سننے کے قابل نہیں ہوتا ہے, سننے کی برداشت نہیں ہوتی ہے, اور سیکنڈوں میں چرچ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور چرچ سے نکلنے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ عورت کچھ اور مزاج لے کے آئی تھی, کچھ اور ارادے لے کے آئی تھی. اس نے بولا کتنی بھی رکاوٹیں میرے سامنے آ جائیں گی, میں نے نہیں رکنا, میں آئی ہوں اپنی بیٹی کے لیے شفا لے کے جاؤں گی. ہاللیلویا. کیا ہوگا, آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے چرچ کے پاسٹر سے یہاں پہ ملنا چاہیں, پاسٹر صاحب ملنا ہے, اور بیچ میں 2-3 لڑکے کھڑے ہو جائیں, لڑکیاں کھڑی ہو جائیں, نہیں پاسٹر صاحب سے نہیں. بہت سارے پاکستان میں بڑے بڑے پاسٹر ہیں, پروٹوکول بھائی, آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے, پوری وہ ٹیم کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ کی اپروچ ہی نہیں ہے, وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم تو چھوٹے موٹے پاسٹر ہیں, ہمیں تو کسی طرح سے بھی آپ لوگ اپروچ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے پاسٹروں کو اپروچ نہیں کر پاتے ہیں, لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. ہاللیلویا. یہ آئیے, ارادہ لے کے آئیے کہ میں نے آج کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس سے میں نے اپنی بیٹی کی شفا کو لینا ہے. ہاللیلویا. اس عورت کا کوئی کنیکشن اسرائیل کے خدا کے ساتھ نہیں تھا. آئی سمجھ میں؟ خدا نے عہد کس کے ساتھ باندھا ہے؟ بتائیے کیلوین, کس کے ساتھ عہد باندھا ہے؟ ہاں ہوئی نا شرمندگی, اسرائیلی قوم کے ساتھ عہد باندھا ہے خدا نے.
خدا نے اسرائیلی قوم کے ساتھ ابراہم سے عہد باندھا ہے. ابراہم کے 2 بچے ہوئے, نہیں ابراہم کے کتنے بچے ہوئے جی؟ 2 بچے, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. اسحاق سے کون سی قوم نکلی ہے؟ اسرائیلی نکلی ہے. اسماعیلی کس سے نکلے ہیں؟ اسماعیل میں سے کون نکلا ہے؟ سارے مسلم, جتنے بھی مسلمان قوم ہیں, اسلام جتنا بھی ہے وہ اسماعیل میں سے نکلا ہے. اور مسیح کس میں سے نکلے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہم ابراہم سے ہمارا کنیکشن ملتا ہے. تو ابراہم کے وسیلے سے 3 نسلیں ہیں جس سے اگر ابراہم نے عہد باندھا ہے, ابراہم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا ہے, تو 3 قوموں کے ساتھ اس کا بند گیا. مسلمانوں کے ساتھ خدا کا عہد بند گیا, اسرائیلیوں کے ساتھ بند گیا, اور مسیحیوں کے ساتھ بند گیا. لیکن اس عورت کا یہ تینوں میں کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے. یہ عورت کنانی عورت ہے, دھیان سے سنیے گا. یہ اسرائیل کے خدا کے ساتھ کووننٹ میں نہیں ہے, عہد نہیں کیا ہے. جب عہد نہیں کیا ہے, میرے بچے ہیں, میں نے جو کچھ کرنا ہے یا اپنی جائیداد اگر چھوڑنی ہے میں اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا, پڑوسیوں کے لیے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. رائٹ, کیونکہ میرا کنیکشن ان کے ساتھ ہے, میرے اولادیں وہ کہلاتی ہیں, اس لیے میں ان کے ساتھ کروں گا. سنیں دھیان سے. اب اس عورت کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اور آئی ہے وہ اپنی بیٹی کا معجزہ لینے, اور خداوند یسوع مسیح جواب نہیں دے رہے ہیں. جتنے شاگرد ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں اور اس عورت کو خداوند یسوع مسیح سے جواب لینے نہیں دے رہے ہیں. اب پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے اس خدا کے ساتھ. اگر خدا آپ کو جواب نہیں دے رہا ہے, سنیے گا بہت سارے لوگ, میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. اگر خدا آپ کو جواب نہیں دے رہا ہے, پہلے اپنا ریلیشن چیک کریں خدا کے ساتھ کیسا ہے آپ کا. کیونکہ اس عورت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, اس لیے خدا بھی جواب نہیں دے رہا ہے, خداوند یسوع بھی جواب نہیں دے رہے. تم کنعانی عورت ہو, میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پیچھے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آگے اس نے 24ویں آیت پڑھیے گا, نیکسٹ 24. اس نے جواب دیا, میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کلیئر بول دیا, میرا تمہارے ساتھ عہد کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ غیر قوم والے ہو, آپ کے ساتھ میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ریلیشن پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آج آپ کو خدا جواب نہیں دے رہا ہے تو پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ خدا کی حضوری میں سال میں کتنی دفعہ آتے ہیں. اگر آپ صرف کرسمس کے ٹائم پہ آتے ہیں, نیو ایئر کے ٹائم پہ آتے ہیں, ایسٹر کے ٹائم پہ آتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا ریلیشنل پرابلم ہے خدا کے ساتھ. اور پھر اگر خدا جواب نہیں دے گا تو اپنے ریلیشن کو پہلے ٹھیک کریں. اس عورت کے ساتھ سیم یہی ایشو ہے کہ اس کا ریلیشن نہیں تھا, اس لیے خدا اسے جواب نہیں دے رہا. اس نے بول بھی دیا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو آپ سب کے لیے پہلی چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, اپنے ریلیشن کو چیک کریں. اگر آپ کا جواب خدا کی طرف سے نہیں آ رہا ہے تو آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ سنڈے کے سنڈے آپ صرف ملتے ہیں یا سنڈے میں بھی ٹائم ہو جاتا ہے؟ 2 سنڈے 3 سنڈے کے بعد آپ ملتے ہیں؟ کون سا ریلیشن ہے آپ کا؟ اور پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ یہ خدا سن نہیں رہا. بالکل نہیں سن رہا, نہیں سنے گا. پہلے وہ اپنے بچوں کی سنے گا جس کے ساتھ ریلیشن ہے. آپ ریلیشن بلڈ کریں خدا کے ساتھ. ہاللیلویا. اب دھیان سے سنیے گا, یہ عورت کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے, میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے خدا کے ساتھ, اسرائیل کے خدا کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے. جو چیز خدا نے رکھی ہے وہ اسرائیلی قوم کے لیے رکھی ہے, یا ابراہم سے جس کا عہد ہے وہ تینوں قوموں کے لیے رکھی ہے. میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن, کوئی حصہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ آپ کا خدا کے ساتھ شاید عہد کوئی بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو ضرورت ہے اس کام کی. اس عورت کا عہد کوئی نہیں ہے لیکن اس کو ضرورت ہے کہ مجھے میری بیٹی کے لیے مجھے سلوشن چاہیے, مجھے بیٹی کی رہائی چاہیے. خداوند میں جانتی ہوں میرا کوئی عہد سے تعلق نہیں ہے, میں نے تیری کبھی پرستش نہیں کری, میں تجھے جانتی نہیں ہوں, لیکن میرے ساتھ سیریس پرابلم ہے کہ میری بیٹی بدرو گرفتہ ہے. آج میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کو صرف پکاریں اور بولے, خداوند
हाँ मेरा रिलेशन तेरे साथ ठीक नहीं रहा, हाँ मैं पीछे अपनी जिंदगी में खुदावंद मैं बहुत अलग तरीके से तेरे साथ चला हूं। हो सकता है साल में एक दफा तेरे कदमों में बैठा हूं, हो सकता है साल में 2 दफा मैं सिर्फ आता हूं, हो सकता है मैं कई कई संडे गायब हो जाता हूं। मेरा रिलेशन तेरे साथ ठीक नहीं है, मैं इसका इकरार करता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इवन रिलेशन नहीं भी है ना, तो सिर्फ इस चीज की बुनियाद पे कि आप खुदा के पास आए, खुदा जरूर आपको जवाब देगा। हालेलुया। अब इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने एक ही ग्राउंड है जिस पे ये खेल सकती थी, सुनिएगा, और वो ग्राउंड कौन सा है? उसे कहते हैं मर्सी ग्राउंड। मर्सी किसे कहते हैं? रहम का ग्राउंड। और इस औरत ने बोला, रिलेशन के हिसाब से तो मैं फेल हो गई, मैं ये मौजूदा अपनी बेटी के लिए नहीं ले सकती, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे मैं अभी भी काम कर सकती हूं, और वो है मर्सी ग्राउंड। मर्सी ग्राउंड क्या है? रहम का। ये आई खुदा के पास, उसने बोला, या खुदावंद मुझ पर रहम कर। अब जब रहम का ग्राउंड आ जाता है ना, तो फिर आप रिलीजन नहीं देखते हैं। आप बाहर निकलते हैं, आपसे कोई पैसे मांगता है कि खुदा के नाम पे मुझे पैसे दो, तो हम किसी से पूछते नहीं है कि भाई तेरा रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, मसीह है, सिख है, कौन है। हम, वो रहम मांगता है हमसे, हम जेब में हाथ डालते हैं और रहम कर देते हैं, हम कुछ नहीं करते। और जब रहम के प्लेटफॉर्म पे कोई पुकारता है ना, फिर खुदावंद 100% जवाब देगा। रिलेशन है या नहीं है, कनेक्शन है या नहीं है, अहद है या नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक ग्राउंड पे, जो रहम का ग्राउंड है, उसने बोला, खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू सताती है। आगे से गड़बड़ ये हो गई, खुदावंद यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहे। फिर आगे थोड़े से चले हैं तो उस शागिर्दों ने रुकावट बन गए कि भाई इसको वापसी करिए, हमें तंग कर रही है। खुदा भी जवाब नहीं दे रहा, शागिर्द भी सपोर्ट नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूं? तब उसने क्या किया? तब उसने एक चीज करी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, क्या कहा? उसने खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कह के पुकारा और उसकी वर्शिप करी। जब आपकी जिंदगी में वाकई रुकावट आ रही हो, जब आपका कोई रिलेशन खुदा के साथ ना हो, जब आंसर आने में देर हो रही हो, जब कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा हो और आपको चाहिए अपना काम के खुदावंद, हाँ मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास नहीं रिलेशन रख सका, लेकिन मुझे चाहिए, मैं रहम के ग्राउंड पे आके खुदावंद तेरे से मिन्नत करती हूं। और उस टाइम पे आपने क्या करना है? इस औरत की तरह उसको सजदा करना है। उस औरत के पास अब कुछ नहीं रहा, उसने बोला, मेरे 33 करोड़ अगर खुदा हैं तो होने दो, मैं आके तेरे को खुदावंद बोल रही हूं, तुझे लॉर्ड बोल रही, इंग्लिश में लिखा है। बट शी केम एंड वर्शिप्ड हिम एंड सेइंग, लॉर्ड हेल्प मी। आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आज ये खुदा इस हॉल में इस छोटी सी जमात में मौजूद है। आज इसको पुकारें और इसको सजदा करें। क्या खुदावंद, मैं अपना सर किसी और के आगे नहीं झुकाता, मैं अपना सर सिर्फ तेरे आगे झुकाता हूं, तुझे मैं अपना खुदावंद बोलता हूं, मेरे साथ ये मसला है, कोई और हल नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही कर सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, एक और, आ जाओ जी, प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां, बड़ा जबरदस्त गाते भी हैं, बजाते भी हैं। प्रॉब्लम आ गई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली, सख्त लहजे में खुदावंद यीशु मसीह ने बोल दिया, मैं लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डाल सकता। लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डाल सकता। मैं अक्सर बोलता हूं कि ये पाकिस्तानी औरत नहीं थी, ये इंडियन औरत नहीं थी, नहीं तो इसने खून खराब हो जाना। इसने बोलना तो तुझे शिफा देनी है दे, लेकिन कुत्ता नहीं बोलना मेरे को, राइट? देनी है तमीज से दो। मेरे पास
میں چرچ کا پاسٹر ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, پاسٹر صاحب میری یہ پرابلم ہے, پلیز آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, یہ پرسنل پرابلم ہے اور اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. پاسٹر صاحب ہماری بیٹی بھاگ گئی ہے, آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. ہم کھوکھلی عزت کے لیے, کھوکھلی اپنی انا کو سنبھالنے کے لیے ہم رہتے ہیں. اب اس عورت کو بڑا کلیئرلی خداوند یسوع مسیح نے بول دیا, میں لڑکوں کی روٹی لے کے کتوں کو نہیں دے سکتا, مطلب تم کتے ہو. خداوند یسوع مسیح تجھے شفا دینی ہے, شفا دے. بھائی کتا کیوں بول رہے ہو؟ کتا تو نہیں بولو مجھے, میں کتا تو نہیں ہوں, رائٹ؟ لیکن یہ عورت ڈیفرنٹ ارادے سے آئی. اس نے بولا نہیں, اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے. خداوند میں, اگر تو مجھے کتا سمجھتا ہے تو یہ جو ٹیبل ہے میں اس کی حقدار نہیں ہوں. میں اس ٹیبل پہ تیرے بیٹوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی. یہ ٹیبل تیرے بچوں کی ہے, مجھے اس پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تو نے مجھے کتا بولا ہے تو اگر بچے کھاتے ہیں, یہ چھوٹے بچے, جوشوا ہے, یہ جتنے بچے, انایا, جتنا, یہ سارے بچے جتنے بھی, جب یہ کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا بچوں کو کھاتے ہوئے کیسے کھاتے ہیں؟ کھاتے کم ہیں, گراتے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, نیچے بھی گرائیں گے, اوپر بھی گرائیں گے, ہر جگہ گرائیں گے. اور اس عورت نے کیا بولا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, نہ میں وہ حق مانگ رہی ہوں کہ تو مجھے بیٹوں کی طرح ٹیبل پہ بٹھا اور مجھے کھانا کھلا. مجھے تو کتا سمجھ رہا ہے, کتا سمجھ, لیکن اگر تیرے بیٹے جو کھا رہے ہیں وہ زمین پہ جو گرتا ہے تو کتے وہی کھاتے ہیں. اگر بیٹے بریانی کھا رہے ہیں تو نیچے کیا گرے گی؟ اگر بیٹے پاستا کھا رہے ہیں نیچے کیا گرے گا؟ پاستا. اگر بیٹے برگر کھا رہے ہیں یا پیزا کھا رہے ہیں نیچے پیزا ہی گرے گا, رائٹ؟ اس نے بولا مجھے اتنے بڑے مقام کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیری ٹیبل پہ تیرا لہو پڑا ہوا ہے اور وہ تیری اولاد کے لیے, تو مجھے اس لہو میں سے صرف ایک قطرہ چاہیے, میرے لیے کافی ہے. آئی سمجھ میں؟ اگر اس ٹیبل پہ شفا ہے, اس ٹیبل پہ شفا ہے, تو یہ شفا تیرے بچوں کے لیے, مجھے وہ نہیں چاہیے. لیکن اگر گر جاتی ہے تھوڑی سی تو شفا ہی نیچے گرے گی, مجھے صرف وہ چاہیے. ہاللیلویہ. اگر اس ٹیبل پہ ڈیلیورنس ہے, اس ٹیبل پہ بریک تھرو ہے, مجھے سب چیزیں نہیں چاہیے, تھوڑا سا جو گرے گا میں اس کو لینا چاہتی ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے. ہاللیلویہ. یہ عورت پورے ارادے سے آئی تھی. یہ اپنی ساری ایگو کو, اپنی ساری انا کو سائیڈ پہ رکھ کے آئی تھی. اس نے سوچا کہ میں یہاں پہ بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہوں, بارڈر پہ کوئی نہیں ہے جو مجھے سن رہا ہے یا اس کو سن رہا ہے کہ مجھے کتا کہہ رہے ہیں. سنیں اب دھیان سے, مجھے کتا کہہ کے یہاں پہ پکارا جا رہا ہے, کوئی نہیں یہاں سن رہا ہے. اگر کتا کہنے پہ میری بیٹی کو شفا ملتی ہے, منظور ہے, بھی غلط سودا نہیں ہے. اس نے بولا خداوند میں تیار ہوں, جو تو بول رہا ہے میں اس کے لیے ریڈی ہوں, لیکن مجھے آج ہر ایک چیز میں کنفرم ہے کہ میں نے آج یہاں سے ایسے نہیں جانا. میں نے اپنی بیٹی کے لیے نجات لے کے جانی ہے, چھٹکارا لے کے جانا ہے. تو کتا بول, کچھ بھی بول, یہاں پہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے؟ یہاں پہ کون سے کیمرے لگے ہیں, لائیو چل رہا ہے جو سب کو پتا چل جائے گا. لیکن اگر میری بیٹی کو شفا مل رہی ہے تو میں ریڈی ہوں. ہاللیلویہ. آئیے شہری بھائی. یہ بڑا ایمان پتہ ہے کیوں بولا ایسے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کو بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, اور اس کی اسکن الرجی ہے, یہ. وہ بولیں گے اچھا لاؤ بیٹی کو سامنے لاؤ. بیٹی تو گھر پہ, تو میں کس کا علاج کروں گا؟ بیٹی تو لے کے آؤ, میں دیکھوں گا تو علاج کروں گا, اس کے ٹیسٹ کراؤں گا, علاج کروں گا. ڈاکیومنٹ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں آپ اور بولتے ہیں جی اٹیسٹ کرنے ہیں, وہ بولیں گے ڈاکیومنٹ لاؤ. ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے, ڈاکیومنٹ تو گھر پہ ہیں, تو اٹیسٹ کیسے کروں میں؟
یہ عورت سارے سٹیپ چل کے یہاں تک آ گئی ہے, لیکن بیٹی تو اس کی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے. بیٹی تو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے. بھائی جو بیمار ہے اسے تو لے کے آؤ. لیکن اس کو پتا تھا کہ ایک صوبے دار کے بارے میں نے سنا ہے, اس کا نوکر بیمار تھا اور خداوند یسوع مسیح نے وہیں سے بولا تو نوکر نے شفا پا گئی. ایک دوسرا صوبے دار تھا, اس کا بیٹا بیمار تھا, اس نے وہیں سے بولا اور اس کا بیٹا بھی شفا پا گیا. تو مجھے اپنی بیٹی لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ صرف وہیں سے بولے گا ایک لفظ اور میری بیٹی شفا پا جائے گی. یہ وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے بولا کہ تیرے سامنے رکاوٹوں پہ رکاوٹیں آتی گئی, ہر اسٹیپ پہ چال چلتا گیا اور ہر اسٹیپ پہ میں روکتا چلا گیا, لیکن تو رکنے والی ماں نہیں ہے, تو رکنے والی عورت نہیں ہے. تو نے ہر جگہ پہ اپنی ہر ایک چیز میں ارادہ کر کے آئی ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح سے اپنی بیٹی کی شفا لینی ہے. اس نے بولا بیٹی تو ہے ہی نہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کو چیز اچھی لگی کہ بیٹی نہیں ہے, بیٹی یہاں پہ ہے ہی نہیں, تو بھائی کس کی شفا لینے آئی ہے؟ تو یہیں سے بول دے گا تو میری بیٹی شفا پا جائے گی. ہاللیلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایسا کر سکتا ہے آپ سب کی زندگی میں؟ آپ سب کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ ہاتھ رکھے یا خدا آ کے آپ کو چھوئے. ایک لفظ خدا کے منہ سے نکلا ہوا, لازر باہر نکل, مردہ لازر کو وہ قبر سے باہر نکال سکتا ہے. ایک لفظ, اس کے لفظ میں, اس کے کلام میں پاور ہے. ہاللیلویا. آج خدا آپ سب کو ایک دفعہ پھر بول رہا ہے, کہیں پہ بھی رکاوٹیں آئیں آپ نے رکنا نہیں ہے. آپ کے معجزے سے پہلے ایک کام ہوگا ایسا, یہ میں آپ صرف پرائیویٹ بات آپ سے کر رہا ہوں. جس وقت آپ کا معجزہ بالکل آپ کے قریب ہوگا, جیسے اگلے منٹ آپ کو معجزہ ملنے والا ہے, خدا آپ کی زندگی میں اوفینسز لے کے آئے گا. اوفینسز کسے کہتے ہیں؟ ایک چڑھانے والی بات لے کے آئے گا, اور وہ چڑھانے والی بات ایسی ہوگی جو سب کو ختم کر دے گی. اگر آپ چڑھ گئے, آپ گئے, فیل, ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اس عورت کو بول دیا کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کے کتوں کو نہیں ڈال سکتا. اگر یہ چڑھ جاتی تو گیا تھا معجزہ. ابراہیم چڑھ گیا کہ بھائی 24 سال ہو گئے, میرا نوکر جو ہے تیار ہو گیا میری جائیداد لینے کے لیے, تو میرے کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ بہت سارے لوگ اپنے معجزے سے نا بہت قریب سے نکل گئے, صرف کس وجہ سے؟ اوفینسز آ گئے. خدا آپ کو پرموشن دینا چاہتا تھا, اور پرموشن سے پہلے خدا نے ایک سٹیپ پہ ایک چڑھانے والی بات آپ کے لیے رکھی تھی, ایک انسلٹ کرنے والی بات رکھی تھی. پاسٹر طارق کے لیے ایک انسلٹ کرنے والی بات آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی, اور آپ نے وہ افینسز لے لیے. آپ کا معجزہ آپ سے دور ہو گیا کہ ابھی تک یہ تیار نہیں ہوا ہے, یہ ابھی تک اس میں ہے, ابھی تک اس میں پرائیڈ ہے, ابھی تک اس کو غصہ آتا ہے. میں اس کو نچوڑ کے, جیسے خداوند یسوع مسیح کو نا ہر طرح سے زیرو کر دیا تھا خدا باپ نے. اس کے منہ پہ تھوک رہے تھے, اس کو کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا. اسے بول رہے تھے تو ہمیں نبوت سے بتا تیرے اوپر کون تھوک رہا ہے, اس کو کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا, کوئی تیش نہیں آ رہا تھا. خدا ہمارے میں سے ہماری میں کو کچلنا چاہتا ہے. جس دن ہم نے یہ اپنی میں کچل لی نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اسٹیپ آپ کا ایسا نہیں ہوگا جو معجزے کے بغیر ہو. ہر اسٹیپ پہ معجزہ خدا آپ کو دے گا. ہاللیلویا. تو بہت دفعہ آپ سب کی زندگی میں خدا معجزہ لے کے آیا, معجزے سے پہلے خدا نے چڑھانے والی بات ایک کسی کے ذریعے آپ کی زندگی میں کر دی, اور وہ آپ نے لے لی. آپ چڑھ گئے, آپ کی ہٹ گئی, بس ختم, آپ کا معجزہ بھی آپ سے ہٹ گیا. خدا نے بولا ابھی اور 40 سال ان کو صحرا میں چلانے کی ضرورت ہے, اور 40 سال تک یہ بھٹکے. ہاللیلویا. تو آج اگر کہیں پہ بھی چڑھانے والی بات آپ کی زندگی میں ہوئی ہے, کوئی انسلٹ آپ کے سامنے آئی ہے, کسی قسم کا آپ کے لیے جوک بنائے, مذاق بنائے, اس وقت کہیں پہ بھی اس کو سہ لیں, کیونکہ اس کے پیچھے خدا نے آپ کے لیے معجزہ رکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. آئیے زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیے. آسمانی باپ, یسوع کے نام سے خداوند اس وقت میں آپ کے قدموں میں آتا ہوں, آپ کے نام کو مبارک کہتا ہوں. خداوند اے باپ, اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے خداوند میں اس کلام کی پاور کو مانگتا ہوں. خداوند
اس عورت نے ہمیں بتایا کہ کتنے اس کے سامنے رکاوٹیں تھیں. خداوند ایک ایک کر کے ہر جگہ پہ اسے روکا گیا اور ہر جگہ پہ وہ جیتتی آئی, ہر جگہ پہ جیتتی آئی. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اسے بولا تب وہ اس جگہ پہ بھی جیتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح سے اس بائبل میں اس کو خداوند نے کسی کو نہیں بولا تیرا بڑا ایمان ہے سوائے اس عورت کے. خداوند ہم شکر گزار ہیں اس چھوٹے سے لیسن کے لیے جس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے, ہم نے سرنڈر نہیں کرنا ہے, ہم نے کوششیں کرنی ہے اپنی, ہم نے کوششیں پوری کرنی ہے, آخر تک ہم نے ہوپ رکھنی ہے, آخر تک لڑائی رکھنی ہے, آخری تک ہم نے رسہ کشی کرنی ہے, اپنے معجزے کو کھینچنا ہی کھینچنا ہے. خداوند ہم شیطان کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں ہمارا ریلیشن پیچھے شاید نہیں رہا اچھا, لیکن آج ہمیں ضرورت ہے. خداوند ہم یسوع آپ کو پکارتے ہیں, آپ کو سجدہ کرتے ہیں, آپ کو خداوند بولتے ہیں اور بولتے ہیں خداوند کہ یہ معجزہ جو اس وقت اس چرچ کے لوگ اپنے ذہن میں مانگ رہے ہیں, خداوند ان کی زندگی میں کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی جاب کے لیے بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اولاد کے لیے بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے کوئی خداوند اپنے ویزے کے لیے بیٹھا ہے, کوئی خداوند ہے باپ اپنے ریلیشن کو لے کے بیٹھا ہے, کوئی بیماری کو لے کے بیٹھا ہے, مجھے نہیں پتا خداوند, لیکن میں یہ جانتا ہوں خداوند کہ یہ کلام ان کے لیے ہے. خداوند میں جانتا ہوں اس انسلٹ کے پیچھے ایک پرموشن ہے, میں جانتا ہوں خداوند اس سارے پروگرام کے پیچھے خداوند ایک بڑا ایوارڈ آپ نے رکھا ہوا ہے. یسوع کے نام سے خداوند ہمیں سہنے کی قوت دیجئے, ہمیں برداشت کرنے کا, ضبط کرنے کا مادہ دیجئے تاکہ ہم افینڈ نہ ہوں بلکہ خداوند اس کو سہ لیں. خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں خداوند, ان سب کی زندگی میں معجزہ مانگتا ہوں. اسی ہفتے خداوند ہے باپ بڑے کام ہوں, ان کی ساری اکڑ, ان کی ساری میں, ان کے ساری ایگو خداوند یسوع کے نام سے خداوند ہمیشہ کے لیے ختم ہو, اور یہ ایسے برتن بنے جس میں خداوند آپ بس سکو, آپ اپنا کام کر سکو, ان کو عزت کے لیے استعمال کر سکو. خداوند یہ اکڑ جو ہے یہ خداوند ہمیں کہیں کا نہیں رکھتی ہے. یسوع کے نام سے خداوند ہم سرنڈر کرتے ہیں. ساری ایگو, ساری اکڑ, ساری پرائیڈ, ہر قسم کی میں, ہر قسم کی انا خداوند آج ہماری زندگیوں میں سے کھینچ کے پھینک دیجئے. ہمیں کوئی چیز پریشان اور ہمیں خداوند ہمیں ہرانے والی نہ ہو, بلکہ خداوند ہم پولس جس طرح بولتا ہے اب میں نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں جیتا ہے. خداوند ہم مر چکے ہیں خداوند, ہماری کوئی اکڑ, ہماری کوئی میں, ہماری کوئی سینگ نہیں ہے. میں نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں رہتا ہے. یسوع کے نام سے ایک ایک بھائی بہن کو چھوئیے اور انہیں فتح دیجئے, فتح سے بڑھ کر غلبہ دیجئے. یسوع کے نام سے جتنے لوگ خداوند جاب کے لیے ہیں, اب خداوند اسی ہفتے میں ہم خداوند گڈ نیوز مانگتے ہیں. سارے ویزے یسوع کے نام سے ریلیز ہوں اسی ہفتے میں. خداوند اے باپ ہر قسم کی ایبسکانڈنگ اسی ہفتے میں یسوع کے نام سے کینسل ہو. آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آمین آمین.